You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. जी साहब, प्रोग्राम में आप तमाम को एक बार खुश आमदीद कहना चाहती हूँ। और इस वक्त मेरे साथ इस प्रोग्राम के इस हिस्से में डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब मेरे साथ हुआ करते होते हैं। और डॉक्टर साहब की वेबसाइट है bittertruth.uk, जिसमें आपके आर्टिकल्स वगैरह पब्लिकेशंस उसमें आती हैं। आपने बेशुमार किताबें भी लिखी हुई हैं। मगर मुल्क के हालात तो नहीं बदल सके, वो तो बद से बदतर की तरफ ही बढ़ते चले जा रहे हैं। हालांकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंशियल पर्सन है। मेरा नाम आरिफा मुजफ्फर, 770 AM टोरंटो में। यहाँ पे हमारा टेलीविज़न E-Awaaz TV, जिसको आप वेबसाइट के ऊपर हमारी वेबसाइट eawaz.com पे देख सकते हैं, तमाम IP चैनल्स के ऊपर देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट को आप नोट कर लीजिए www.eawaz.com, और यूट्यूब पे प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब को मैं खुश आमदीद कहती हूँ आज के प्रोग्राम में। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हय्यकल्लाहु व बारक फीक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। वेरी मच। सबसे पहले तो मैं बड़े अफसोस के साथ जिक्र करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में अप्रोच इतनी ज़्यादा है कि नंबर एक के गरीब आदमी को कोई पोजीशन मिल नहीं सकती। मगर बिलाल पाशा जिसने CSS का इम्तहान दिया था और उसको बड़ा फ़ख्र था कि मेरा बाप दिहाड़ी करता है, कंबाइंड फैमिली सिस्टम, अपने भाई से इस बच्चे को लेके, भाई को जिसकी औलाद नहीं थी उसको दिया था, मगर दोनों ने मिल के इसको पाला था और ये उसको बड़ा फ़ख्र भी था। इसने अपनी मौत से एक दिन पहले अपने बाप को भी कॉल किया कि पापा मेरा दिल चाहता है मैं छुट्टी के ऊपर घर आ जाऊँ और मैं आके सोऊं। और आर्मी की ही जो लैंड्स डिपार्टमेंट है वहाँ कहीं ये जॉब करते थे। उनकी डेथ हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हकीकत में दुख हुआ, मगर मेरा ख्याल है पाकिस्तान में जितने वडेरे लोग हैं ना, उनके दिल पत्थर के हो गए हैं, एब्सोल्यूट पत्थर के दिल हो गए हैं। क्योंकि वो अक्सर मैं तो बड़े वडेरों का और हमारे इदारों का पैगाम सुनती हूँ, 2-4 गिर जाएं, 10 गिर जाएं, उन 10 का 2-4 का कोई फैसला नहीं होता, मगर उन्हीं लीडर्स को बार बार बुलाया जाता है। लाहौर का आपको पता ही है, मॉडल टाउन का जो वाक़या हुआ था, या इसके अलावा बेशुमार 2-4 जिनको गिराया गया, ये भी शायद एक उसी में गिर गया, मगर गरीब बाप की दुनिया लुट गई। डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब, मेरा आज आपसे सवाल जो है कि ये साहब क्या हो गया कि CDT की कार्रवाई में पुलिस एहलकार समेत शाम से तरबियत याफ्ता 2 दहशतगर्द और जाफरी रिजवी इनके नाम हैं, ये दहशतगर्दी के लिए बैरून ममालिक से बाकायदा राब्ते में थे और इन्होंने इस्लामाबाद में किसी बड़ी शख्सियत को उड़ाना था। तो कुछ फरमाएंगे, उसके बाद पकड़े गए? अऊज़ु बिल्लाहि इस्मिल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस-समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आमीन या रब्बल आलमीन। अब सबसे पहले तो आपने अपने इंट्रो में इस नौजवान के इंतकाल का जिक्र किया है। मैं उसके लिए उनके लाहिकीन के लिए ताज़ीयत का इजहार करता हूँ। वाकई यकीनन एक जवान मौत जो है बूढ़े बाप के कंधों पे बहुत मुश्किल संभाली जाती है। ये आपकी ताज़ियत दिलों के छालों को ख़त्म कर सकती है, ये तो लफ्ज़ है। हाँ, बस ये इसलिए मैं इस ताज़ियत से बात शुरू करना चाहता हूँ। अब आपने जो सवाल किया है, ये दरअसल ये पहली दफ़ा ये खबर नहीं है, पहले बताया नहीं गया, लेकिन इससे पहले भी कुछ लोग पकड़े गए हैं जो कि बाहर से आए हैं। और ये आपको याद होगा, दाश नामी तंजीम जो है, मतलब वो बड़ी सरगर्म है एक बार दोबारा। और पहले भी अपने मैं कई प्रोग्राम में और कई कॉलम में ये बता चुका हूँ कि दाश की इब्तिदा कैसे हुई। और उन लोगों ने अपनी किताबों में बाकायदा तौर पर तस्लीम भी किया है। अमेरिका की साबका वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन, उन्होंने अपनी किताबें में इसका लिखा है कि उन्होंने कहा कि अमेरिका को हक है कि वो अपनी हिफाज़त के लिए, अपनी पॉलिसी की जारी सारी करने के लिए वो अपने काम को, अपनी पॉलिसियाँ वज़ा करे, उसके लिए ग्रुप तैयार करे। और उन्होंने इस बात का अपनी किताबें इतराफ़ भी किया है। और दाश के बारे में उन्होंने लिखा है कि उन्होंने बाकायदा तौर पे इसको बाकायदा किस तरह हमने इसको ट्रेंड किया
اور اس زمانے میں ان کا اشارہ یہ تھا کہ ہم افغانستان کے اندر جو طالبان ہے اس کے خلاف ان کو ہم نے تیار کیا ہے. لیکن آپ دیکھیں افغانستان میں جب بھیجا گیا طالبان میں تو اس داعش کو پہلے جو سیریا میں استعمال کیا گیا، اور سیریا کے اندر باقاعدہ طور پہ جو اس سے جو تباہی ہوئی وہ بھی آپ جانتی ہیں. اور داعش کی جو کہانیاں بھی آ چکی ہیں کہ اس کو ٹریننگ کہاں ہوئی، اسرائیل کے اندر اس کی ٹریننگ ہوئی. یہ اب کچھ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، نہ اس کی وہ خود بھی تردید نہیں کرتے ہو. اب یہ داعش کے لوگوں کا یہاں آنا، پاکستان میں کسی بڑی شخص کو اڑانا، مطلب ہے یہ پاکستان کے حالات کو خراب کرنے کے مترادف ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے اپنے پچھلے پروگرام میں نے کہا تھا کہ مجھے انتخابات جو ہیں وہ اس لیے بھی مؤخر نظر آ رہے ہیں کہ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں بہت بڑی کارروائی نہ ہو جائے، جس طرح کہ پشاور میں اے پی ایس اسکول کی ہوئی تھی، اور اس طرح کی کارروائی جو شروع کی جائے. اس لیے آپ کے اس جو آپ سب پروگرام ہوا تھا اس پروگرام کو بہت سے سیریس لیا گیا، اس کو دیکھا بھی گیا، اور ابھی تک پاکستان کے اندر بہت سی اور بھی جگہ پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں. اور ان سے ابھی جو چیزیں ان سے جو پوچھا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا ایک نیٹ ورک ہے جو کہ بھی تیاری کی شکل میں تھا، جس کو بھی پکڑ لیا ہے. تو یہ بہرحال ایک خدشے کی بات بھی ہے، اور اس کے لیے فکر مندی کی بات بھی ہے کہ پاکستان کے اندر آئندہ جو ہمارے دشمن ہیں وہ کیا کروانے جا رہے ہیں، اور ہم کن کاموں میں کھوئے ہوئے ہیں. بہت شکریہ. اور میں جب ان لڑکوں کے نام دیکھ رہی تھی تو مجھے بڑا عجیب سا لگا. یعنی ایک کا نام ہے سید رضا احمد جعفری، اور ایک سابق پولیس اہلکار جسے 1994 میں پولیس فورس سے برطرف کر دیا گیا تھا. اب یہ بھی کیا 2 ملزم پکڑے گئے اور بس معاملہ یہیں ختم ہو جائے گا، کہ کیا کوئی ٹرانسپیرنسی بھی ہوگی جو قوم کو بتایا بھی جائے گا کہ اس کے پیچھے کون سے ممالک تھے اور کس بڑی شخصیت کے اوپر مار کے اس کو، اور ظاہر بیرونی فورسز ہی چاہ رہی ہیں نا، تو کون ہے جس کو یہ مروانا چاہ رہے تھے؟ ایگزیکٹلی یہی بات میں نے اپنے ابھی آج ہی کے صبح کے پروگرام میں یہ بات کی ہے میں نے، اور مجھے ابھی بتایا گیا ہے کہ بہت جلد، ابھی انہوں نے کہا کہ ابھی بہت سی تفصیلات بتانا قبل از وقت بتانا جو ہے اس پروگرام اپنے کو جو سبٹاج کرنا ہے، اس پہ تحقیق میں بڑا اثر پڑے گا. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بہرحال جن 2 لوگوں کو پکڑا ہے یہ بڑے اہم لوگ ہیں، ان سے ہمیں بہت کچھ ملا ہے. اور یقینی بات ہے کہ آئی ایس پی آر والے اور اسٹیٹ جو ہے، یقینی بات ہے کہ اس کے اوپر جو ہے دوبارہ جب اپنا تحقیق مکمل کر لیں گے تو یقیناً قوم کے سامنے اس بات کو لائیں گے. لیکن میں آپ کے حوالے سے یہ بھی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو خدشہ آپ کے پچھلے پروگرام میں کیا تھا، اس خدشے کا اظہار تو یہ ہو رہا ہے کہ مطلب کوئی نہ کوئی چیزیں چل رہی ہیں کہ بھی کسی طریقے سے الیکشن کو مؤخر کروایا جائے، کیونکہ پہلی دفعہ ہماری کورٹ نے اس الیکشن کے بارے میں بڑی سخت اس کی جو مطلب بیان دیے ہیں، بڑے سخت حکم بھی دیا ہے، اور کورٹ نے کہا ہے کہ ہم ہر صورت میں الیکشن کو مؤخر ہونے نہیں دیں گے. لیکن خدا نہ خواستہ مبادہ اگر کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جاتا ہے تو ممکن ہے پھر کورٹ کو بھی اپنی آنکھیں تھوڑی دیر کے لیے بند کرنی پڑے. بہت شکریہ. یہ سب پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ پاکستان کے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ایک نجی ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ 8 فروری کے انتخابات، امید کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے انتخابات کرا سکے گا. انہوں نے وضاحت کی کہ ملک میں دہشت گردی میں اضافہ دیکھنے میں آیا، تاہم میں اس بنیاد پر اگر کسی سیاسی عمل سے اس الیکشن کو جوڑنا نہیں چاہتا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک کو سنجیدہ چیلنجز بھی درپیش ہیں، مگر بھی سرحد پر بدقسمتی سے جو صورتحال بنتی جا رہی ہے وہ لگتا ہے آنے والے دنوں میں مزید خراب ہوگی. تو انہوں نے سیکیورٹی چیلنجز کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اور سر آپ کیا فرمائیں گے؟ آج کی بھی بڑی مبہم سی ایک کارروائی مجھے نظر آئی ہے. میں سر آپ سے بھی ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، میں نے اس سے پہلے اپنے دوسرے مہمانوں سے بھی سوال کیا کہ پاکستان کے خلاف بغاوت ہے. 9 مئی کے حوالے سے بے شمار لوگ جو جیلوں میں ہیں. میں ڈاکٹر یاسمین کی پرزور مخالفت کرنا چاہتی ہوں کہ دس وومن، آپ میں سے دیکھی نہیں کسی نے کہ بیماری کیا ہے، انفرٹیلٹی کیا ہے. دس وومن اپنی پاکٹ سے لوگوں کا کام کیا اس عورت نے. مسیحا ہے، کسی مسیحا کی تو عزت کرنی سیکھ لیجئے آپ. پھر آپ بیرون ملک اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کو مروا دیا جائے، اس کو مروا دیا جائے کہ یہ اکسا رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے گا کہ جو آپ کے جتنے لوگ ملک کے ساتھ بغاوت کر کے باہر جا کے ونڈرفل زندگی گزار رہے ہیں، جس میں
آپ کی کتاب میں نے آپ کو بھی وہ بھیجی، جنرل دورانی صاحب نے اپنی کتاب میں میجر عزیز نے جو بیان دیے ہیں احسن اقبال کے بارے میں، کرنل کے بارے میں، جو اب 50 ملین لینے کے بعد اسامہ بن لادن کے بارے میں بتایا تھا، اور پاکستان کے اوپر دنیا ہنسی تھی کہ واٹ اے اسٹیٹ، کہ جس کے بیچ میں امریکہ جب بھی آئے ڈرونز کے ذریعے آ کے آپریشن کر سکتا ہے. کیا ان کے خلاف بھی کوئی موت کا حکم صادر ہوا؟ کیا قوانین کو استعمال میں لاتے ہوئے اس شخص کو پاکستان لے جا کے سریعام پھانسی کے بارے میں اس کے کہا گیا کہ یہ صرف عام لوگوں کے بارے میں؟ اب سب سے پہلے جو آپ نے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا جو بیان پڑھا ہے اس کے بارے میں مجھے 2 لائنیں کہنے دیجیے. میں آپ کے اس انٹرویو کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ اپنے سر پہ آگ کا ٹوکرا لا دے کئی بدنصیب میری آنکھوں کے سامنے آ گئے. اب یہ دیکھیے نا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کے خلاف العزیزیہ اسٹیل ملز اور ایون فیلڈ اپارٹمنٹ ڈائریکٹرز میں سزا کے خلاف اپیلوں کے معاملے پر سماعت شروع کر دی ہے. اور شاید یہ اجرت اس لیے ہے کہ انتخابات سے قبل پہلے انہیں کلین چٹ مل جائے تاکہ وہ جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام اس پہ پہنچایا جا سکے. اور اسی طرح یہ خبر بھی میرے کانوں میں سیسا بن کے ڈیل دی گئی ہے جو میں نے سنی ہے اور پڑھی بھی ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ اور سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید، ان کے خلاف جو اندراج مقدمہ کا کیس ہائی کورٹ کی کاز لسٹ سے منسوخ کر دیا گیا ہے. یعنی مقدمہ چلانا تو کیا جو کاز لسٹ میں تھا وہ بھی منسوخ کر دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ملک کے معزز ادارے الیکشن کمیشن نے چیف الیکشن کمیشن کے خلاف توہین امیز بیانات دینے کے معاملے میں فرد جرم عائد کرتے ہوئے عمران خان کو 30 دسمبر کو پیش ہونے کے لیے نوٹس بھی جاری کر دیا ہے. اب اس کے تینوں چیزوں کو آپ ملا لیں، اس کے بعد ملانے کے بعد آپ دیکھیں ہمارے نگران وزیر اعظم یہ ابھی بھی اصرار فرما رہے ہیں کہ تمام جماعتوں کو انتخاب لڑنے کے لیے منصفانہ اور مساوی ماحول مہیا کیا جائے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد مساوی ماحول ہوگا؟ اس کے بعد آپ مجھے یعنی یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. اب دوسری بات جو آپ کے میں دوسری طرف آتا ہوں جو آپ نے فرمائی ہے، اب جو سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے، مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا کبھی کسی کوے سے فاختہ کی آواز سننے کی توقع کی جا سکتی ہے؟ یا کوئی بندر کسی ہاتھی یا شیر کسی ہرن کا کردار ادا کر سکتا ہے؟ یہ جو ہمارے ملک میں ایک اور تجربے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ یہ جو ہوا نوشتہ دیوار تھا، اب جو ہونے کو جا رہا ہے ریاست اس کے مناظرات کو برداشت نہیں کر پائے گی. آپ نے جو فرمایا نا درست فرمایا کہ بھی ہمارے ملک میں بہت سے سرزمین کو استعمال کیا جاتا اب بھی کیا جا رہا ہے. اب ہم اس دلدل سے نکلنے کا جو راستہ اختیار کرنے جا رہے ہیں وہ سارے راستے میری بہن غیر آئینی ہیں. کسی ایک کو بھی مائنس کرنا اس کا علاج نہیں ہے. اب قوم بھی یہ سوچنے میں مجبور ہوگی ہے کہ اگر ہماری قسمت اور تقدیر بنانے کا دعویٰ کرنے والوں کی قسمت کی ڈوری کسی اور کے ہاتھ میں ہے تو اس نظام سے متنفر ہو جائیں گے، وہ راست اقدام کی طرف چل پڑیں گے. تو اس طوفان کو روکنا پھر کسی کے بس میں نہیں ہوگا. ہمارے پاس ایک تجربہ ہوا تھا 70 میں جو الیکشن ہوا تھا، اس کا ہم نے کیا حشر کیا، اس کے بعد کیا ہوا، اس کی کیا قیمت ادا کرنی پڑی. اس لیے بھنور در بھنور پھنسی ریاست اب آئین سے ماورا کسی بھی حل کی متحمل نہیں ہو سکتی. اب باجوہ ڈاکٹرین نے ہائبرڈ رجیم تشکیل دے کر کرتارہ سے جو کام لے کر ملک کی تباہی کی ہے، اس کا اور ان کے ساتھیوں کا حساب آخر کب ہوگا؟ جیسے آپ نے کہا کہ بھی اس طرح ہو جاتا ہے، کوئی کسی کا حساب نہیں ہوتا. آپ نے ساری باتیں صحیح کی، اس کو میں انڈورس کرتے ہوئے میں سب سے پہلے جو تازہ بات جو لوگوں کے ذہن میں اس کی طرف آتا ہوں کہ ہم نے آپ ہی کے اس پروگرام میں اس بابت مطالبہ کیا تھا کہ اگر ہمارے مقتدر حلقے اشرافیہ چاہتی ہے کہ ملک کے اندر سب کا احتساب ہو تو سب سے پہلے احتساب اس بات کا ہونا چاہیے کہ اس ملک کو اس بربادی کی نہج پہ پہنچا کے جانے والے وہ کون لوگ ہیں. اگر ہم وہ کہتے ہیں تو وہ ہماری نظر جو ہے جنرل باجوہ پر فیض پہ جاتی ہے. آپ پہلے ان کو بلائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ احتساب کے معاملے میں آپ کے ہاں کوئی روح رعایت نہیں ہے اپنے ادارے کی یا کسی اور کی. ورنہ لوگ سمجھیں گے مشرف کے خلاف بھی کچھ نہیں ہو سکا، مشرف کو پکڑ کے بھی ہمیں باہر نکال دیا، اس کی ڈیڈ باڈی پھر واپس آئی. اب ہم اس ناکام کہانی کو دوبارہ کیوں دہرانے کی ضرورت پڑ گئی ہے کہ آپ نے سب کو بلایا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ سیاسی معاشرہ جو ہے کوئی رجمنٹ نہیں بن سکتا، نہ ہی قومی اسمبلی کوئی بریگیڈ کا کردار ادا کر سکتی ہے. اس میں شک نہیں کہ درپردہ جمہوریت کو ختم کرنے کر کے اب فسطائیت کی راہ ہموار کرنے کا پلان بنایا گیا تھا پہلے، اور کیسے
یعنی ایک آئی ایس آئی کا چیف مقرر کرنا تھا جس پہ جھگڑا شروع ہوا، اخبارات میں آیا، اور اس کے بعد اب اس کے جو راز کھلے کہ کس طرح یعنی جنرل فیض کے ذریعے 15 سال رہنے کا پروگرام بنایا گیا تھا، پلان کیا گیا تھا. بہرحال اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب جس کے لیے اب تو دھیرے دھیرے آزاد تعمیری صحافت اور عدلیہ کے کردار کو بھی کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ جو آزاد میڈیا آپ کی تربیت کے لیے کام کر رہا ہے، آپ کو خبریں دے رہا ہے، آپ کو بتا رہا ہے کہ بھئی جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ آپ کو آئینہ دکھا رہا ہے کہ دیکھیے بھائی آپ بھی ہمارے ہیں، یہ آئینہ بھی ہمارا ہے، اس آئینے میں دیکھیں کہاں کہاں چہرہ داغدار ہے، اس کو صاف کر لیجئے. آپ بجائے ان کی بات کو مانتے ہوئے، ان کا احسان شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ ان کے خلاف یہ کام کریں گے تو پھر یہ معاشرہ کہاں جائے گا؟ تیسری بات یہ کہ ہم نے ماضی میں بھی عدلیہ کا کردار دیکھا ہے، عوام کی نظروں میں اس کا کردار بڑا مجروح ہوا ہے. فیصلے آئین اور قانون سے ماورا ہونے لگے اور ہماری پارلیمنٹ جس کی اکثریت کی سوچ بھی کسی کے ساتھ نہیں. اب شخصیت پرست لوگ ہیں سارے. آپ مجھے بتائیے کہ مسلم لیگ نون کے اندر کوئی نواز شریف کے بارے میں یا مریم کے بارے میں، شہباز شریف یا اس کے بیٹے حمزہ کے بارے میں باہر کوئی سوچ سکتا ہے؟ اس طرح پیپل پارٹی بھی ہے، اور کیا دوسرا چاہے مولانا فضل الرحمان ہے، اس کی جماعت میں انہوں نے بھی اپنے بیٹے کو آگے رکھا ہوا ہے. تو سر یہ غدر تو یہ ہے کہ پوزیشن دے دیں، وہ پوزیشن بھی اعلیٰ ترین. آپ دیکھیے جناب اسحاق ڈار صاحب ایک عرصہ آئے ہی نہیں ملک میں، آئے ہیں تو آج بھی وہ قائد ایوان ہیں، اور ایوان بنا انہوں دیے گئے سینٹ کے قائد اندر. جی ایوان. تو کیا there is nobody other than them eligible؟ یعنی آپ ایک تو اشرافیہ ہیں اور ایک آپ کا سالہ پوزیشن بھی رہے، اور آپ 4 سال تک اس سینٹ کو اٹینڈ بھی نہ کریں. غدر ہے بالکل. کہ نہیں؟ تو پھر جب وہ اٹینڈ بھی نہیں ایبسنٹ کیا، تھے تو پھر کون ہو آج از اس قائد کی ایوان؟ تنخواہیں نہیں. آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اٹینڈ بھی نہیں کیا، پھر یہ کہ سارے غیر حاضری کی تنخواہیں بھی وصول کر لی. ہاں، اور نہیں میں قائد ایوان رہنا مجھے بڑی عجیب سی لگی کہ اب باقی سارے کے سارے بیوقوف اور دماغ خراب لوگ ہیں. مگر سر جو قائد ایوان ہیں جناب اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ہماری پی ڈی ایم سے زیادہ مداخلت رہی اسٹیٹ بینک کی. حالانکہ انہوں نے کہا کہ روپے کی قیمت 91% معیشت اس وجہ سے تباہ ہے، روپے کی قدر میں کمی ہمارے لیے فائدہ مند نہیں. انہوں نے کہا کہ مالیاتی ادارے کی طرف سے مجھے روپے کی قدر میں کمی کا دشمن سمجھا جاتا ہے. ملک میں اصل ایکسچینج ریٹ آج بھی 244 روپے ہے، یہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا. اور ظاہر ہے ہمارے جرنلسٹ، ہمارے پولیٹیشنز اپنے ذاتی مقاصد کے لیے خود کو بھی بیچتے ہیں، اور باقی لوگ تو بیچارے کمی کاری ہیں. میری اس بات پہ ہنستے بھی ہوں گے کہ ہاں ہے نا کمی کاری. تو کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ بات یہ ہے کہ ابا میں آپ کی اس بات کو بڑھاتے ہوئے کہتا ہوں کہ جو بھی آتا ہے نا، وہ اپنی ڈاکٹرائن کے ساتھ اس ملک کو چلانے کی کوشش کرتا ہے. حالانکہ اس ملک کو چلانا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، اس کے بھی ایک اصول ہوتے ہیں. یعنی ہمارا ملک جو ہے کئی ڈاکٹرائنز کا پہلے بھی شکار رہا ہے. اب ظریف یہ ہے کہ اس ڈاکٹرائن کا سیاسی کردار جو ہے وہ سلاحوں کے پیچھے، جبکہ اس کی کردار جو جنرل ریٹائرڈ باجوہ اور جنرل ریٹائرڈ فیض آج بھی سب سے بالا تر ہے. میں نے بتایا تو ہے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ ایک آدمی ملک سے باہر ہے اور آتا ہے، آتے سے قائد ایوان بنا دیا جاتا ہے. تمام لوگ جو بیٹھے ہوئے سینٹ کے اندر جو ان کی غیر موجودگی میں کام کرتے رہے، تو کیا وہ سارے کام ان میں سے ایک بھی آدمی کو نہیں ملا وہ کام کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ سمدھی ہیں نواز شریف صاحب کے، اور اس لیے ان کو یہ انہیں جو ہے بنا دیا گیا ہے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ انہیں جو بنایا گیا ہے قائد ایوان، وہ جن لوگوں نے بنایا ہے، تو کیا قوم اتنی بہری ہے یا اندھی ہے؟ وہ دیکھ نہیں رہی، وہ دیکھ رہے ہیں. جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ تمام چیزیں جو ہے مختلف ڈاکٹرین کے مطابق چلائی جا رہی ہیں، اور یہ اسی میں چلا رہے ہیں، مطلب ہے. لیکن کب تک؟ بات یہ ہے کہ جمہوریت بچاتے بچاتے مصلحت اور مفادات کا شکار لوگ جو ہیں، ایسا نہ ہو کہ ملک کو بڑا نقصان کر دے. بات یہ ہے کہ سیاستدان، مصیبت یہ ہے کہ اب کیا کیا جائے. سیاستدان جس جمہوریت کا علاج لاتے ہیں، لیکن علاج کے لیے اسی گھر کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں جو بیماری کا سبب بنتے ہیں. سیاسی جماعتیں عوام کا اعتماد حاصل کرنے کے بجائے اشرافیہ جو ہیں ان کی دل جیتنے کے لیے ان کے کوششوں میں چاپلوسی میں مصروف رہتے ہیں. جمہوریت کے لیے قربانی دینے کی بجائے سیاسی روایات کی قربانی کو جائز سمجھا گیا ہے. پھر بیانیے بدل گئے، نظریے تبدیل کر دیے گئے، نتیجہ عوامی سیاسی خلا پیدا ہو گیا ہے. اب آپ دیکھیے نا کہ ابھی چند دن پہلے زرداری صاحب نے پھر دوبارہ کہہ دیا
کہ بھی مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی آدمی 272 سیٹیں مکمل نہیں، لیکن 2/3 میجورٹی 272 لے کے جا سکے گا. یہ کہا 2/30 تو انہوں نے کہا کوئی بھی اکثریت نہیں ہوگی. آج خاقان عباسی صاحب کا بھی بیان آ گیا. آپ یہ دیکھیں نا کہ زرداری کے منہ میں یہ بیان کیسے آیا. چلیں آپ ہی کے پروگرام میں جو میں کہا تھا، میں نے کہا کوئی بھی آدمی کوئی بھی پارٹی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ 2/3 میجورٹی لے کے آئے. ٹھیک سر، اس لیے ان کے منہ میں بیان دیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے. دوبارہ کوئی نئے پی ڈی ایم جیسی ایک اور شکل بنائی جائے راستہ روکنے کے لیے اور کیا جائے. مطلب ہے اب دیکھیے نا سر فوج میں بڑی ترقیاں ہوئی ہیں اور اس دفعہ انہوں نے بڑا صیغہ راز میں رکھا ہے. میرا خیال ہے ظاہر ہے فوج کی نگران حکومت بھی فوج کی ہے اور اعلیٰ عہدوں پر ہونے والی ترقیوں پر خاص طور پر 3 سٹار کی سطح کو بہت باریک بینی سے دیکھا جاتا ہے اور اس بار انہوں نے اس کو بڑا کانفیڈینشیل رکھا ہے. بہرحال اب نام سامنے آ گئے ہیں، اپنا کوئک رسپانس دیجیے گا اور پھر میں اجازت چاہتی ہوں آپ سے. اب کوئی سیکرٹ نہیں رکھا. یہ ایسا ہوتا ہے اور ہمیشہ جب ان کی تقرریاں ہوتی ہیں، اس سے پہلے بھی تقرریاں ایسی ہوئی ہیں، کب پہلے کسی کو بتایا گیا ہے. اینڈ ٹائم پہ یہ ایک پروسیجر ہے فوج کا. اس فوج کے انہوں نے کہا اس لیے خفیہ رکھا گیا ہے کہ اس میں ہم نے پولیٹیشنز تو آپ کا ہے ہی کوئی نہیں، الیکٹڈ گورنمنٹ تو ہے ہی نہیں. گورنمنٹ کو بھی آپ ہی لوگوں نے، فوجیوں نے ہی منتخب کیا ہے، چاہے وہ کاکڑ صاحب ہوں یا کوئی ہوں. نہیں اپا ان ترقیوں میں، یہ جو ترقیوں میں پہلے بھی کسی سیاستدان کا ہاتھ نہیں ہوتا. جب کمانڈر چیف بنانا پڑتا ہے، جب فوج کا سپہ سالار بنانا پڑتا ہے، تو اس وقت وزیر اعظم کے پاس ایک اتھارٹی ہوتی ہے. اس وقت جو سیاستدان جو حکومت میں ہوتے ہیں بڑے، وہ تھوڑے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. یہ جو ترقیاں ہیں، ان ترقیوں میں پہلے بھی کبھی اسی عوام سول سر ان میں اب یہ سارے کے سارے جن کی ترقیاں ہوئی ہیں سارے امریکہ کورس کرنے جائیں گے، پھر ان میں سے امریکہ پک کرے گا کہ کون اچھا بکاؤ مال ہے. ان میں کوئی کورس کرنے نہیں جائے گا. کورس کر کے آ چکے ہیں سب لوگ. تو پتہ امریکہ کو پتہ ہے ان میں کون سا زیادہ بکا ہوا ہے. میرے منہ سے آپ کیوں سننا چاہتی ہیں؟ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. بکتے آئے اور میں آپ فوج والوں کو صرف اتنا کہتی ہوں، ایک بہت بڑی خبر آپ مس کر رہی ہیں، اور جو آج ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آفیشل سیکریٹس ایکٹ کے تحت جو قائم خصوصی عدالت نے عمران خان کا سیفر کیس میں جیل میں ٹرائل کرنے کی منظوری کوئی قلمداد کرا دی تھا، آج سے منظوری دے دی گئی. یعنی اس کیس کی سماعت سننے کے لیے کسی یعنی جو لوگ سننا چاہیں گے انہیں روکا نہیں جائے گا. کمرے میں، چھوٹے کمرے سے بڑے کمرے میں منتقل کر دیا. ہوگی جیل میں ہی مگر چھوٹے کمرے کی بجائے بڑے کمرے میں ہوگی. لیکن یہ کہ پہلے لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں تھی، اب یہ ہے کہ اخبار نویس بھی جائیں گے وہاں پہ. بڑا کمرہ ہو گیا نا، نکے کمرے تو کٹ کے بڑے کمرے چلے گئے. پر ہونا جو ہی ہے جڑا تسی جانا سر. پہلے لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں تھی، اب لوگ جا سکیں گے. اگے تسی 2 حصے توڑیا سی، ہن تسی 4 چ توڑ دیا جے، پھر ونڈ لیا جے. ابھی نہیں، پہلے بہرحال آپ کا اپنا تجزیہ ہے. آپ کے توسط کے سے ایک پیغام ضرور دینا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے توسط سے دیجیے. آپ کی آواز بڑی توانا ہے، اپنے توسط سے دیجیے. اس کے لیے آپ کریں گے. آپ جب، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں اور میرے اکثر پروگراموں میں، دہشت گرد کیوں بنتے ہیں؟ ایلان مسک نے یہ بات کہی ہے غزہ کے بارے میں. میں تو چھوٹا انسان ہوں، میں تو ہمیشہ سے کہتی رہی دہشت گرد کب بنتے ہیں؟ جب ماں بھی مر جائے گی، باپ بھی مر جائے گا، خاندان بھی لٹ جائے گا، تو پھر مجھے کیا فائدہ زندہ رہنے کا؟ میں سب کو اڑا کے اڑوں گی. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ملک میں لالیسنس کو مت آنے دیجیے. اور اگر آپ اسلامی اسٹیٹ کہتے ہیں تو قرآن انہی واقعات سے بھرا ہوا. پلیز لوگوں کو گمائیے مت. ظلم اس انتہا پر مت پہنچیے گا کہ وڈیرے کی صرف زندگی ہو. میں یہ کہتی ہوں ہر وڈیرے کے اوپر 3 گنا ٹیکس لگائیے پلیز. اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. سمی بھائی آپ کا بہت شکریہ فار گیونگ اس این اپرچونٹی. نیکسٹ پروگرام تک اللہ حافظ. You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community.